बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। आज सबसे पहले बहादुर शेर जवानों को सलाम। अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान करने वाले शेर जवानों को सलाम। अपने खानदानों की आंखों में आंसू देकर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले शेर जवानों को सलाम। अपने मुस्तकबिल को कुर्बान करके हमें रोशन मुस्तकबिल देने वाले शेर जवानों को सलाम। सलाम उन मुकद्दस माओं को जिन्होंने ये शेर जवान जन्म दिए। सलाम उस बाप को जिसने अपने कंधा और सहारा कुर्बान करके हमारा कंधा मजबूत कर दिया। सलाम उन बाइज्जत बहनों को जिनकी सर की ये चादर थे। सलाम उन सुहागनों को जिनकी आंखों में अब कभी ना खत्म होने वाला इंतजार बाकी रह गया। हमारी फोर्सेस के शेर जवानों, हम तुम्हारे हमेशा मकरूज रहेंगे। तुम्हारी जुर्रत और बहादुरी को पूरी कौम का सलाम। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है वाक़या जाफर एक्सप्रेस DGISPR की वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म का एक और रोज़ा दौरा कोयटा, बलोची अवाम से इज़हार यकजहती, पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय मीडिया और PTI सोशल मीडिया एक पेज पर, भारतीय मीडिया का बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा। इस पर माहिराना राय देंगे अमीन हफीज और रिजवान रजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जाहिर है जी, अल्लाह का खुश शुक्र होंगे है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब सरहदों पे हमारी पाक अफवाज बिल्कुल वो जाग रहे हों और कड़ी निगाह रखे हों मुल्क दुश्मन शर पसंद अनासर पर, तो हम तो खुशी से इत्मीनान से अपने अपने घरों में बैठे भी हुए हैं और कारोबारी जिंदगी भी चला रहे हैं कि हमारी जुग्राफियाई सरहदें बिल्कुल महफूज हैं और महफूज हाथों में हैं। अमीन हफीज, इसी पे बात करें। आज DGISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो दुश्मन के इरादे थे ना, उनको वाज़िया बयान कर दिया कि क्या इरादे थे उनके। नापाक इरादे ही बोलेंगे उनको तो हम। देखें शुमाइला, ये जो 11 मार्च को एक मुसाफिर ट्रेन जी जाफर एक्सप्रेस ये कोयटा से चलती है, पेशावर के लिए जाती है। ये जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की इस वक्त तकरीबन 85 मुसाफिर ट्रेनें चल रही हैं और उनमें जाफर एक्सप्रेस एक वाहिद ट्रेन ऐसी है जो चारों सूबों की जंजीर इसको कहा जाए तो इसमें गलत बयानी नहीं होगी। जाफर एक्सप्रेस चारों सूबों को टच करते हुए अपनी मंजिल मकसूद पे खैबर पख्तूनख्वा पे जाके रुकती है। ये इतनी खूबसूरत ट्रेन है कि जब ये कोयटा से बरास्ता बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इजला से होती हुई निकलती है तो आप ये देखें, दुश्मन जो है, मक्कार दुश्मन जो हमेशा हमारी मशरकी सरहद पे बैठा हुआ हमें हर वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान करता रहता है और उसका ठिकाना तरबियत जो है वो रिकॉर्ड पर साबित हो चुका है कि वो अफगानिस्तान का वो एरिया है जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के साजिशें, ताने बाने, कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो जाए वहां से जाके मिलते हैं। और अब तो जो मारे जाते हैं, जहन्नम वासिल किए जाते हैं, उनकी जब शक्लें सामने आती हैं, उनका जब बायोडाटा लिया जाता है तो वो भी साबित हो गया कि ये वहीं के बशिंदे हैं, वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं और पाकिस्तान में अमन व अमान खराब करते हैं। अब ये देखें, ये जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया है ये कोई छोटा वाकया नहीं है, एक पूरा प्लान, इसमें बहुत सारी प्लानिंग इसमें शामिल की गई है। ट्रेन को मुझे बलूचिस्तान कई दफा जाने का इत्तेफाक हुआ और एक दफा तो मुझे ट्रेन में मैं मजा इंजॉय कर रहा था कि मैं ट्रेन के इंजन में एक स्टेशन पे जाके बैठ गया जब मुझे वो जो टिकट कलेक्टर है उसने बताया कि आगे सुरंगों वाला इलाका आने वाला है।
صحیح. تو آپ انجن میں اگر مین حفیظ صاحب بیٹھے ہیں تو آپ اس کی ویڈیو بناتے ہیں, یہ بہت اچھی ویڈیو کیا بنے گی. منظر ہوگا. تو رشید دادا, مجھے انجن میں بیٹھ کے بلوچستان میں جب ٹرین جاتی ہے, کوٹا کی طرف جا رہی تھی, تو سرنگیں آئی, اور یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, المناک واقعہ, یہ جو اتنا دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا جہاں سے جو مین روڈ ہے وہ تقریباً 26 سے 30 کلومیٹر دور تھی, اور یہ سرنگ نمبر 8 اس کو کہتے ہیں. اس سرنگ نمبر 8 میں جب یہ ٹرین چل جاتی ہے تو دہشت گردوں نے اسی پوائنٹ کو ٹارگٹ کیا اور بم بلاسٹ کیا. ڈرائیور جس کے بارے میں اتنا زیادہ پراپیگنڈا غلط کیا گیا, اور بھارتی میڈیا آئے ہائے ہائے ہائے, اس کو تو ہر وہ بات جو پاکستان کے خلاف ہوتی ہے, اس نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ڈرائیور کو گولیاں لگی, ڈرائیور جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا, اور ٹرین کو آگ لگا دی گئی. پاکستان میں دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ اس ٹرین میں عام مسافروں کے ساتھ ساتھ جو عسکری اداروں کے جو جوان ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے, اور جناب یہ وہ نیگیٹو پراپیگنڈا. حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ بم بلاسٹ کر کے جعفر ایکسپریس کو روکا گیا, جس میں تقریباً 400 سے زائد مسافر تھے. اور جب یہ واقعہ ہوتا ہے, ڈرائیور بتاتا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا, بلاسٹ ہوا, اس نے فوراً ایمرجنسی بریک لگائی, ٹرین رکتی ہے, ڈرائیور کے بقول ٹرین ڈرائیور کے بقول کہ BLA کے جو دہشت گرد ہیں وہ ٹرین میں داخل ہوتے ہیں, اور خواتین اور بچوں کو ٹرین کے اندر اور باقی جو مسافر ہیں ان کو ٹرین کے باہر نکال کے مختلف 3 گروپوں میں ڈیوائیڈ کر کے ان گروپوں میں خود کچھ بمبار جو ہیں وہ ان میں بٹھا دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی مکار سازش جو جس کے تانے بانے میں نے بتایا کہ افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں, اور ہمارا دشمن جو ازلی دشمن بھارت ہے, یہ سارا کچھ. اور یہاں تک کہ رضی دادا وہ جو دہشت گرد تھے ان کے سیٹلائٹ رابطے بھی کنفرم ہوئے ہیں کہ وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے اپنے ہینڈلر سے مسلسل رابطوں میں تھے. یہ سارا واقعہ ہو گیا. اب یہاں پر جب اطلاعات آتی ہیں, چونکہ کمیونیکیشن کا سسٹم وہاں پر سرنگوں میں کم تھا, لیکن ہماری بہادر فوج جس میں پاک آرمی, ہماری ایئر فورس, اور وہ اپنا ہمارے FC کے جوان, اور ہمارے ماشاءاللہ میں سلوٹ کرتا ہوں ہمیشہ, میں آج بھی سکرین پر بیٹھ کے اپنی افواج پاکستان, ایئر فورس اور اپنے SSG کمانڈرز کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بہادری, جانفشانی سے, جرأت کے ساتھ پاکستان کا, جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اگر ان کے خون کے آخری قطرے تک بھی پاکستان کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے, وہ مسلسل اپنی اس ایکٹیویٹی میں تھے, اس آپریشن میں تھے. اور DG ISPR صاحب نے بتایا کہ مجموعی طور پہ یہ 36 گھنٹوں میں یہ آپریشن مکمل ہوا, اور ایک ایک دہشت گرد کو چن چن کے جہنم وصل کیا. اور اس پورے آپریشن میں جب آپریشن شروع ہوتا ہے اس وقت اس سارے آپریشن کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اتنے بہترین انداز میں, پروفیشنل انداز میں, اور ہماری بہادر فوج نے اپنی ٹریننگ کا جو انداز تھا اس کے تحت جو 33 دہشت گرد تھے ان کو میں یہ کہوں گا کہ فیتی فیتی کر دیا, اور یہ سبق دے دیا کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ آف پاکستان, وزیر اعظم, افواج پاکستان, ہمارے اتحادی سیاست میں, پارلیمنٹ میں, اپوزیشن کے ارکان سارے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں, اور دشمن کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب تک دہشت گردوں کا ایک بھی سپورٹر یہاں موجود ہے اور پیچھے ان کے ماسٹر مائنڈ موجود ہیں, ہم جو ان کا کلا کما کر کے ہی دم لیں گے. بالکل. رشید دادا, یہ دنیا میں ٹرین اغوا کا 6واں واقعہ تھا. 2 پہلے ہالینڈ میں ہوئے, 2 انڈیا میں ہوئے, 1 چائنا میں, اور اب یہ پاکستان میں. ان کو سبق سکھانا تو بہت ضروری تھا. دیکھیے, سبق تو نہیں ہم کہہ سکتے. پہلی تو بات یہ ہے کہ عالمی پس منظر بھی ہے اس کو, اور ڈومیسٹک بھی. عالمی پس منظر یہ ہے
کہ وہ تمام قوتیں جو اس وقت دنیا میں میٹر کرتی، یعنی 3 نیوکلیئر پاور جو 3 ویٹو پاور جو ہیں، انہوں نے اس پورے واقعے میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ بالکل یہ اپنی جگہ کے اوپر رہنا چاہیے۔ اچھا، جب انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے مطالبات کھولے تو اسے پتہ چل گیا کہ ان کا مطالبہ جو ہے وہ کوئی بھی مقامی لوگوں کے مسائل کے متعلق نہیں تھا۔ وہ سی پیک بند کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ چائنا کو دھمکی لگاتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ پاکستان کی افواج کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی ایسا ایجنڈے کا نقطہ نہیں ہے کہ جو جسے کہیں کہ لوگوں کے مسائل سے جڑا ہوا ہے اور ہم مسائل کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ نمبر 3 بات بڑی خاموشی سے ہو گئی، وہ یہ کہ ایک فتنہ پارٹی کے علاوہ باقی جو ایک ہمدردی کا تھا نا پایا جاتا ایک عنصر عمومی لوگوں کے اندر، میں نے دیکھا وہ بھی جلد ایسے فشوں کر کے غائب ہوا ہے کہ آپ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ایک بات دیکھیں، ہم نے بلوچستان پہ پچھلے دنوں آپریشن کیا تھا بالکل، اور اس میں وانٹڈ دہشت گرد پکڑے تھے اور وہ پکڑ کے ہم نے امریکہ کے حوالے بھی کیے اور باقی ملکوں کو بھی دیے۔ وہ بات سے ہم نے اسٹیبلش کیا کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کی ریٹ ہے۔ اس سے پہلے آپ افغان حکومت کے ترجمان پاکستان میں ایک بنی گالہ سے منسلک ایک پارٹی، اڈیالہ سے منسلک ایک پارٹی، اڈیالہ سے منسلک ایک پارٹی، ان کا اگر بیانیہ دیکھیں تو یہ بار بار ہر ٹی وی پروگرام میں، ہر ٹویٹ کے اندر، ہر پوسٹ کے اندر کہ پاکستان کی رٹی ختم ہو گئی ہے، پاکستان کی بلوچستان میں رٹی ختم ہو گئی ہے، یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ وہ بیانیہ تھا جو بھارت کا تھا، بھارت تو اس کو انڈورس کر رہا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان وہاں پہ آپریشن کر کے ایسے مکھن سے بال کی طرح ان کو نکال کے تو کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ نہیں پاکستان کی تو ریٹ نہیں ہے، تو 36 گھنٹے نہیں لگے ان کو یہ ثابت کرنے میں، ہمیں یہ ثابت کرنے میں کہ نہیں ہماری یہاں پہ ریٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بھی پہلو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ تیسری بات میں چاہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ایک بیانیہ بنایا گیا اور لے کے چلے، اور میرا خیال کسی وزیر نے، شاید طلال چودھری صاحب نے کہا ہے کہ 19 سے 20 ہزار سوشل میڈیا آئی ڈیز تھیں جنہوں نے یہ پورا بیانیہ بنانے میں حصہ لیا، اور ان میں سے بیشتر پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہوئی ہیں۔ تو ہم یہ توقع کریں گے کہ طلال چودھری صاحب کی وزارت کے تحت جو ایف آئی اے آتی ہے وہ اس کو اس کام پہ لگائیں، اور یقیناً وہ لگا چکے ہوں گے کہ یہ جناب یہ جو 18 سے 19 ہزار بندے کو کہیں 18 سے 19 افراد تو آپریٹ نہیں کر رہے تھے ان آئی ڈیز کو، یہ بھی تو جعل سازی چلتی ہے نا، تو وہ یہ بھی کریں۔ اور آخری بات اس موضوع پہ، وہ کہتے ہیں جی آپریشن تو ابھی جاری ہے، یس آج ہمیں بتایا گیا آپریشن جاری ہے، اور وہ کہتے ہیں جی 100 افراد جو ہیں وہ ابھی تک اغوا کنندگان کے پاس مغوی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تو میں عرض کروں گا کہ اگر وہ آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کی کوئی تصویر جاری کر دیں، کوئی ویڈیو جاری کر دیں ثبوت کے طور کے اوپر، کیونکہ آپ کا کوئی بھی ویڈیو جو ہوگا بھارتی میڈیا بریکنگ نیوز کے طور پہ چلائے گا۔ اور یہ جو لوگ رابطے میں تھے، وہ ایک سیٹلائٹ فون ہے، پرائیویٹ اس کا برانڈ ہے، اس کے ذریعے یہ افغانستان کے شہر مزار شریف کے اندر رابطے میں تھے۔ کیوں تھے؟ اس وقت عملی طور پہ افغانستان 5 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ایک تو جو پٹی ہے وہ قندھار سے لے کے غزنی تک کی جو ایک پٹی ہے، اس کے اوپر جو اس وقت ان کے ہیبت اللہ اخوندزادہ صاحب ہیں ان کا قبضہ ہے۔ اسی طرح تورخم سے لے کے کابل تک جو ہے وہ حقانیوں کا قبضہ ہے۔ وادی پنشیر کے اندر احمد شاہ مسعود صاحب واپس آ چکے ہوئے ہیں، اور بامیان سے لے کے اور ہرات تک جو ایک علاقہ بنتا ہے اس میں وہ ایرانی نواز گروپ جو ہیں۔ تو یہ جو ہے مزار شریف اور اس سے ملحقہ علاقہ جو ہے، یہاں پہ عبدالرشید دوستم صاحب، جنرل عبدالرشید دوستم صاحب کا، تو وہاں سے وہ ان سیٹلائٹ کے ذریعے رابطہ ہو رہا تھا، اور بعض انڈین آئی ڈیز کے اوپر بھی انہوں نے کال کر کے اپڈیٹس دیے، وہ بھی سارا کچھ ٹریس ہو رہا تھا، دہشت گردوں نے وہ بھی سارا کچھ ٹریس ہو رہا تھا۔ تو بہت سارے یہاں سے کلو ملے ہیں۔ پاکستان کا کیس جو ہے وہ سٹرونگ ہوا ہے۔ جو ہیومن رائٹس
اور فنڈامنٹل رائٹ کی جو بات کرتے تھے لوگ، اب وہ یہ بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ دہشت گرد کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ بالکل، اور رضی دادا دہشت گرد کی بات کریں کہ جس پہاڑی علاقے میں انہوں نے یہ اپنا ناپاک ارادے ظاہر کیے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کی عوام اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جو دل ہیں، جو ہمت ہے، ان پہاڑوں سے بہت بڑی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ساتھ دینے کا شکریہ۔ رضی دادا جی، یہ حملے کا جو اٹیک کے بعد کا پرائم منسٹر کا اور چیف آف آرمی سٹاف کا کوئٹہ کا دورہ ہے، یہ کتنا ضروری تھا؟ بڑا اہم ہے جی، اس حوالے سے کہ ماضی میں یہ تاریخ رہی ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز رکھ کے بیٹھتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ میں ڈیڈ باڈیز سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ یہ بڑا مشہور و معروف ڈائیلاگ ہے ان کا، اور یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے، ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے، اور ہمارے آرمی چیف صاحب بھی وہاں پہ گئے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جا کے زخمیوں کی عیادت وغیرہ، جو اگرچہ فارمیلٹی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے جو ایک بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ امن لانا ہے، دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہوں گے ہم فراہم کریں گے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے جو پچھلے سیگمنٹ کے اندر رہ گئی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پہلے دن اس کا بریفنگ دی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ رول آف گیم بدل گئے۔ ویری گڈ، بالکل۔ اچھا، اب رول آف گیم بدل گئے کہ دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک اس کا مقامی معنی تو یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹ، فلاں حقوق یہ اب چورن نہیں خریدیں گے ہم۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ دہشت گرد کا دنیا بھر کی معاشروں کے اندر ایک ہی علاج ہے، حتیٰ کہ وہ جو ہے مطلب کہ مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، اور دہشت گرد اس زمانے میں ڈاکو کو کہتے تھے، تو اس کا انگ انگ کاٹ کے اس کو موت دی جائے، اس طرح کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں۔ ہاں، اس کا جسم کے اتنا ٹکڑے کیے جائیں کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ تو وہ دہشت گردوں کے اوپر تو وہ بھی خیر ہوگا، یہ نہ کوئی قوم پرست ہے، نہ کوئی حقوق کی جد و جہد ہے، یہ سیدھی دہشت گردی ہے۔ اور دہشت گردوں کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو دنیا بھر کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا دادا، مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ اپنی لمبی پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ ہاں، ان کا خیال تھا کہ انہوں نے پلان کرنا، لیکن مجھے ان کی کیپیسٹی دیکھ کے باقاعدہ ترس آیا۔ یہ پہلے بھی یہ جو لندن میں عیاشی کر، اب دیکھیے 85,000 کے قریب لیویز ہیں جو بھرتی ہوئے ہیں، جن کا سالانہ 92 ارب روپیہ ادا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور لیویز کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس علاقے کے سردار ہیں، آپ نے کہا کہ جی میں نے اتنے لوگ فورس کے لیے دیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آج تک کسی نے 85,000 کی پوری حاضری نہیں لگائی، کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ وہاں پہ جو ہے میرا خیال ہے کہ
کہ اب 70 سال کے بعد بلکہ 77 سال کے بعد ہمارا بلوچستان یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہاں پہ بھی ہم پولیس کا نظام متعارف کروائیں اور یہ نیویز کا مطلب کہ جو ہے اس سے نجات پائیں. اب اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, ہمارے ڈائلاگ کا حصہ بننی چاہیے کہ یار کیوں ان کو لا اینڈ آرڈر کے لیے پولیس کیوں دستیاب نہیں, ان کو لیویز پہ کیوں گزارا کرنا پڑتا ہے. لیویز کا مطلب وہ رضاکار, اور وہ رضاکار بھی پورے نہیں ہیں, وہ 85,000 کے پیسے لیتے ہیں ہم سے, لیکن nobody has seen those 85,000. جب بھی کبھی ضرورت پڑی ہے 8-10 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں سامنے لا سکے, وہ جو سردار صاحبان ہیں. تو یہ جو وہاں سرداری نظام ہے وہاں سردار صاحبان نے یہ جو لوٹ مار کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے, اس کا بھی اب خاتمہ ہونا چاہیے. وہاں کے لوگوں کو بھی فنڈامنٹل رائٹ ملنے چاہیے, وہاں پہ بھی پولیس کا نظام آنا چاہیے. تو رول آف گیم ایک تو چینج جو انہوں نے بات کی نا, ایک تو مقامی سطح کے اوپر کہ ان سے کوئی رحم کی توقع نہ رکھے. دوسرا میرا خیال ہے کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں نا جہاں سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, اس لیے آپ دیکھیں افغانستان کی بہت چیخیں نکل رہی ہیں جب انہوں نے کہا نا رول آف گیم چینج ہو گئے, تو وہ جی ہم نے نہیں کیا, ٹھیک ہے یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے, ہمارا اس سے کیا لینا دینا, ہم نے تو نہیں کیا, ہم نے تو نہیں کیا. حالانکہ انڈیا کا نام لیا ہے باقاعدہ ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان نے, صحیح ٹھیک ہے نا, افغانستان کا بھی نام لیا ہے. شور زیادہ افغانستان ڈال رہا ہے, اسے پتا ہے کہ کی ہونی ہے. صحیح بات نہیں. آج تو جو مجھے اچھی بات لگی جو ابھی ایک بیان پہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں. شمائلہ ابھی آپ دیکھیں آج جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی نا, جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب مشترکہ پریس کانفرنس میں کی, اس میں وزیر اعلیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو میں مشکور ہوں عالمی دنیا کا, امریکہ, رشیا, چائنا اور یورپی یونین, اقوام متحدہ, یہ ایران, ان سب نے پاکستان کو اپنے بھرپور اعتماد کا یقین دہانی کرائی ہے, اور وہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کو سب نے سراہا, اور اس دہشت گردی واقعے کی جعفر ایکسپریس کی انہوں نے مذمت کی. اور کامیاب آپریشن اتنے کم آورز میں, اتنے دشوار گزار پہاڑی علاقے میں پہلے جب بھی جہاں پہنچنا ہوئے ہیں نا, تو یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں ان کے بارے میں کوئی اگر یہ کہے, جیسے رضی دادا بتا رہے ہیں کہ جی کہا جاتا ہے جی بلوچستان میں ریاست کی گرپ جو ہے وہ لوز ہو گئی ہے, رٹ لوز ہو گئی. میں کہتا ہوں جی رٹ لوز کرنے والوں, کہنے والوں, پروپوگنڈا کرنے والوں, دیکھو جعفر ایکسپریس کا واقعہ, دیکھو اس میں ابھی نندن کا واقعہ, دیکھو اس میں کلبوش, وہ کیا اندر کا نام تھا اس کا, جو جس نے پاکستان میں جس کو گرفتار کیا, جس نے اون کیا کہ میں بلوچستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے پیسے بانٹتا رہا, دہشت گردی کے واقعات کرتا رہا, اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہے نا, ان کو آپ ناراض بلوچ مت کہیں, یہ بلوچی نہیں ہے, اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کسی اسلام اور دین انسانیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو وہ جو راستہ بتایا نا, رضی دادا بتا رہے تھے کہ دہشت گرد کا انجام جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے عبرت کا نشان ایسا بنایا جائے, وہ کہتے تھے نا کہ پھانسی لٹکایا جائے. میں کہتا ہوں جس طرح میں نے افواج پاکستان, ایئر فورس, ایس ایس جی کمانڈوز کو ٹرین ایکشن میں ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے چن چن کے ٹرین کے اندر, ٹرین کے باہر, ٹرین کے نیچے ایک ایک دہشت گرد کو انہوں نے جہنم حاصل کیا اور دنیا کو بتا دیا. زرار کمپنی کے کمانڈوز زرار کمپنی کے انجن کے تھرو گئے ہیں, اور یہ پہلی کاروائی نہیں ہے زرار کمپنی کی, انہوں نے پہلے بھی ثابت کیا دہشت گردی کے واقعات میں. اب تو ڈی جی آئی ایس پی آر میں شریف صاحب بتا رہے تھے کہ یہ 2025 میں اب تک صرف 25 کی بات وہ کر رہے ہیں کہ 11,000 سے زائد انہوں نے آپریشن کیے ہیں, اور 2024 سے لے کے اب تک 1,250 دہشت گردوں کو مارا گیا. انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان جو اتفاق رائے سے بنا تھا اور 14 نکات اس میں مرتب کر دیے گئے تھے, ان میں ایک نقطہ یہ تھا کہ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنا رول کرے گی. دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے تھے کہ کاش
نیشنل ایکشن پلان میں مرتب کیے گئے 14 نکات میں سے باقی 13 نکات پر بھی عمل درآمد ہو جاتا تو آج دہشت گردی کے واقعات نہ ہوتے. بہت زیادہ پوائنٹ بتا دیے ہیں 13 پوائنٹ ان کے اوپر. ہاں مطلب ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر پولیٹیکل چینج آ گئی. ابھی تو ایک پہ ہی عمل شروع ہوا تھا, باقیوں پہ ہونا تھا. تو پھر ہمارے ہاں ایک نئی حکومت آ گئی اور اس نئی حکومت نے نئے کارنامے سر انجام دینے تھے اور دینے شروع کر دیے. لیکن اس میں ایک اور بھی میسج گیا ہے, بڑا کلیئر میسج گیا. وہ جو لوگ پاکستان کے ساتھ, اور یہ بات ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے گراؤنڈ کے اوپر جتنا مضبوط ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ اتنا ہی ویک ہے. ویری رائٹ, بہت ویک. مطلب یہ اس بات کو جب تک ہم نہیں تسلیم کریں گے, جو نیریٹو بلڈنگ ہے. آج میں نے ایک دوست سے بات کر رہا تھا, میں نے بھی محسوس کیا اور انہوں نے بھی محسوس کیا. انہوں نے کہا کہ نیریٹو جو ہے وہ میں نے 3 گھنٹے کے اندر بدلتے ہوئے دیکھا لوگوں کو. صحیح ہے, اور ریکارڈ بھی ہے ساری. یہ واقعہ ہونے کے بعد نیریٹو جو ہے نا وہ ایسے بدلتے ہیں. رضی دادا, جب یہ ہمارے شہیدوں کی ڈیڈ باڈیز ان کے علاقوں میں گئی ہیں نا, ان کی ماؤں بہنوں علاقہ والوں نے پھول نشاور کیے ہیں, نعرہ تکبیر لگایا ہے, پاکستان کے نعرے بلند کیے ہیں. اسی وجہ سے وہاں پہ کسی سوشل میڈیا کا امپیکٹ نہیں جاتا, کسی ٹی وی رپورٹر کی مرہون منت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, فیلنگز ہیں لوگوں کی پاک فوج کے بارے میں. خاص طور پہ اس علاقے کا بیٹا شہید ہوا ہوتا ہے نا, پورے علاقے میں کہرام مچا ہوتا ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, حوصلے اور بلند ہوتے ہیں. جب شہید کی یونیفارم حوالے کی جاتی ہے اور اس کے باپ یا اس کی ماں کو یا اس کے بیٹے کو اس کو دیتے ہیں, دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اور وہ کہتے ہیں نا, سلام ہے ان ماؤں کو, اچھا اس باپ کو جو اپنے لبتے جگر وطن کی حفاظت کے لیے. اچھا, اس علاقے کے اندر نا ڈائنامکس بدل جاتے ہیں, پولیٹکس کے ڈائنامکس بدل جاتے ہیں. مثلا ایک مثال ہمارے دوست دیتے ہیں کہ یہ خسرو بختیار والا حلقہ جو تھا, وہ پی ٹی آئی جو تھی وہ تقریباً 70,000 ووٹوں سے جیتی ہوئی تھی. لیکن ان کی اپنی حکومت کے دوران 7 وہاں کے لوگ جو تھے, جو نسلاً بلوچ تھے لیکن وہاں پہ 7-8 جنریشن پہلے آ کے آباد ہو گئے ہوئے تھے, وہ گئے بلوچستان میں, وہاں پہ ان کو بس سے اتار کے قتل کیا گیا. ان کی ڈیڈ باڈیز آئی الیکشن سے 3 دن پہلے. تو وہ سیٹ جو کہ کئی ہزار ووٹوں کی لیڈ سے پی ٹی آئی جیتی تھی, وہ 70,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہاری. آپ اندازہ کریں کہ یہ چیز سینٹیمنٹس کو کیسے چینج کرتی ہے اور ڈائنامک کو کیسے چینج کرتی ہے. کیوں ہاری؟ کہ جناب وفاقی حکومت کو وہاں پہ جو اقدام کرنا چاہیے تھے ان کی جان بچانے کے لیے وہ نہیں کیا, لہذا لوگوں نے اس کو مسترد کر دی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اس دوران جو ایک نیریٹو تبدیل ہوا ہے, اگر اس کو مینٹین کر پائے ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی اور باقی جگہ کے اوپر, جو ایک نیریٹو بدلا ہے اور ایک دم سے وہ جو مظلوم اور حقوق کے طلبگار بلوچ سے جو ہے دہشت گرد کے بیان کا جو طے ہوا ہے سفر, وہ بڑا میننگ فل ہے. آپ دیکھیے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد لوگوں کے جذبات کو تو چھوڑیے, لیکن ان کی ڈکشن کے اندر فرق پڑ گیا, الفاظ کے اندر فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے نا. اب جو لوگ ان کا مقدمہ پیش کیا کرتے تھے وہ بیک فوٹ پہ ہیں, وہ معذرت خواہ نظر آتے ہیں. اور کوئی بھی اس وقت یہ سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہتا, پاکستان کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں اور ایون باہر کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ان کی حمایت کرتا ہے. ہاں آپ ان سے ڈائلاگ کرنے کی کوشش کریں تو وہ بات کو ادھر دیکھیں نا جی, ہمیں یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس لیول تک کیوں پہنچے. ٹھیک ہے, لیکن ہر احتجاج کا, ہر طلبگیری کا ایک لیول ہوتا ہے. کیوں سر؟ صحیح, ایک لیول ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنے والد سے ناراض بھی ہونا ہے تو ایک لیول سے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی بھی کرنی ہے تو ایک لیول سے آگے نہیں جاتے آپ. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے ہاں ترقیاتی کام نہیں ہے, ہمیں روزگار نہیں ملتا, یہ اس بات کی بیس نہیں بن سکتا کہ آپ سٹیٹ کے خلاف گن اٹھا لیں. آپ سٹیٹ, یہ دیکھیں نا, اب پرائم منسٹر نے کیا کہا, پرائم منسٹر نے, شہباز شریف صاحب نے
کوئٹہ میں بلوچستان میں موجود ہو کے یہ کہہ دیا, اور انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بھی اس ایشو پہ انہوں نے کہا جی ہم طلب کرتے ہیں, اور 2016 میں بھی کی تھی جب آرمی پبلک سکول کے اوپر دہشت گردی کا, جب پرائم منسٹر سی ایم تھے, اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں سارا آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹا پیش کیا کہ 80,000 ہمارے جو جوان ہیں, جو شہری ہیں, فورسز کے لوگ ہیں, انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور ان دہشت گردی کے واقعات کے بدلے آپ بہتر سمجھتے ہیں رضی دادا, انہوں نے بتایا کہ 30 ارب ڈالر کا پاکستان نقصان اٹھا چکا ہے. وزیر اعظم نے بلوچستان کی سرزمین پر بھی یہ دوبارہ بات کہی کہ جب تک بلوچستان ترقی نہیں کرے گا پاکستان ترقی نہیں کرے گا. پرائم منسٹر نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی کے ساتھ ہے. یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے, ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ. اور ان کا مطلب پرائم منسٹر کا یہ بڑا دو ٹوک الفاظ میں ہی کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ہماری فوج پاکستان اور ہماری تمام جو مشینری ہے, اور اسپیشلی زرار کمپنی, میں کہتا ہوں جی انہوں نے جو رول پلے کیا ہے قابل تحسین ہے. کردار ہماری فوج پاکستان کا, اور پرائم منسٹر نے ان کی خدمات کو سراہا ہے, اور اسپیشلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی فوج پاکستان پہ انگلی اٹھاتا رہا ہے اب اس کو شرم آنی چاہیے. بالکل دشوار گزار پہاڑی علاقہ جہاں پہ رضی دادا پہنچ نہیں سکتا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور واپس آ کے بات کریں گے کہ بھارتی میڈیا اور جو بنی گالا اینڈ کمپنی آپ نے بتایا ان کا سوشل میڈیا کا گٹھ جوڑ جو ہے نا بڑا کھل کے سامنے ہے, اگر اس وجہ سے عوام جو ہے نا وہ صدمے میں ہے. ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ویلکم بیک. جو دادا ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی, بھارتی میڈیا اور بنی گالا اینڈ کمپنی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے نا ایک پیج پر ہیں, اور یہ بڑا واضح ہو گیا. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں, کس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی میرے منافقت سمیت ساری عوام صدمے میں ہے. دیکھیے یہ بہت بڑی منافقت ہوگی. پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جو ان کی پارٹی کا ترجمان ہے اور جس سے ان کی پریس ریلیزیں جاری ہوتی ہیں, جس سے ان کے بانی کے بیانات جاری ہوتے ہیں, تو وہیں سے آرڈر آتے ہیں نا, وہ ان کو شیئر کرتا ہوا پایا گیا. جو بھارتی نیریٹو تھے, جو بھارتی میڈیا اس کو چلا رہا تھا, پرانی اٹھا کے فیک. اور میں آپ کو عرض کروں, میں یہ بات کہتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو صدمہ لگتا ہے. دیکھیے 4 جنوری کو میں نے ایک ولاگ کیا کہ 8 فروری والے دن ڈرامہ کرنے کے لیے انہوں نے ویڈیوز سٹاک کرنا شروع کر دی ہیں, لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیے ہیں. فارم 45, 42 اور 47, ٹھیک ہے, جس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈرامہ کریں گے. میرے پاس ان کے اندر سے خبر آئی تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کو وہ ڈرامہ ہوا. ٹھیک ہے, یہ والا جو ان کا ڈرامہ تھا نا, یہ بھی انہوں نے کچھ 4 سے 5 دن چلانے کا ارادہ رکھا ہوا تھا, اور مٹیریل اپنے لوگوں کو بھجوائے ہوئے تھے کہ تم نے اس پہ کرنا ہے اور تم نے اس پہ کرنا ہے اور تم نے اس پہ کرنا ہے. وہ زرار کمپنی کا اللہ بھلا کرے, انہوں نے 6 گھنٹے کے اندر معاملہ سمیٹ دیا. جب فیصلہ ہوا کہ نہیں کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا, کوئی مطالبے نہیں سنے جائیں گے, ٹھیک ہے, ریاست کسی کے سامنے نہیں جھکے گی, ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اس کے بعد میرا خیال 5 سے 6 گھنٹے لیے, ٹرین بھی کلیئر ہو کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی, لوگ بھی سارے رہا ہو گئے, اور جو وہاں پہ موجود تھے وہ مطلب
प्रोफेशनलिज्म की वो झूठ पीक झूठ थी। की ड्यूटी तो फिर पानी फिर गया उस पे। प्रोफेशनलिज्म, पेशा वाराना महारत की वो क्या इंतहा थी क्या बात। कि उन्होंने वो जो ग्रुप के अंदर एक खुदकुश बनाया हुआ था, हमारे स्नाइपर ने उसको ऐसा सफाई के साथ वहां पे एलिमिनेट किया, जिसको हम वही उन्हीं की जुबान इस्तेमाल कर लें, न्यूट्रलाइज किया है कि ऐसे उसके हाथ में बटन होता है बिल्कुल, इतना जैकेट का। टाइम, तो उसको नैनो वो सेकेंड्स। दबाने का नहीं मिला वक्त, मौका नहीं दिया। ऐसे उसको किया है। होना चाहिए, होना चाहिए। इतनी ही महारत होनी चाहिए। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम दुनिया को जा रहा था। तो उस वक्त जिस महाज के ऊपर हमें, और ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अदारा कर सकता है, हुकूमत कर सकती है या हम कहें जी फौज कर सकती है, नहीं, ये बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा फर्ज है। अगर हम उस फोरम पे मौजूद हैं तो हम तमाशाई बनने की बजाय या हुकूमत पर उस वक्त तनकीद करने की बजाय या जो हमारे मुहाफ़िज हैं उनकी हिकमत अमली के अंदर कीड़े डालने की बजाय हमें उस वक्त बिला शक व शुबा अपने अदारे के बयानिए के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, भारत का पूरा मीडिया हमारे ऊपर टूटा इस हवाले से, और उस वक्त कुछ गंदे अंडों ने उनके बयानिए को आगे फैलाने के अंदर हमें मदद दी, उन्हें मदद दी। मेरा ख्याल ये है अमीन हफीज साहब कि अब वक्त आ गया है कि ये जो कोई पता नहीं वो 19 से 20 हजार जो अकाउंट हैं उसके पीछे पता चले 19-20 लोग ही सन, वो सारे जालसाजी करके चला रहे थे, हजार अकाउंट चला रहे थे, ठीक है ना। और ऐसा हम पकड़ भी चुके हैं और एक ही पार्टी के लोग हैं, ठीक है ना। शर्म नहीं आती, और मनफी प्रोपेगेंडा हमेशा जारी रखते हैं हमारे मुल्क के जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने लगती है तो उनकी उम्र 13 साल की बच्ची होती है, अच्छा, ठीक है। और जब उन्होंने डॉलर कमाने होते हैं तो उसका अकाउंट भी खुला होता है, जो कि बालिग का खुलता है शनाख्ती कार्ड बनने के बाद। अब तो खैर दूसरा भी खुल जाता है। तो वो उस वक्त बालिग होते हैं, और जब वो उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगे तो फिर कैंपेन चलती है कि देखें 13 साल की बच्ची के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। सही। तो ऐसे लोग पकड़े हैं हमने, और अब मजीद भी पकड़े जाने चाहिए। अमीन साहब, मेरा तो ख्याल है कि ये जो रूल ऑफ गेम के अंदर तब्दीली है उसका असर यहाँ पे भी नजर आना चाहिए। आना चाहिए, आएगा, आना चाहिए, आना चाहिए ना, दुआ करते हैं आए और आएगा। अमीन साहब, अगर बात करें भारत की, तो आजकल बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसी भी हमसाया मुल्क के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हमेशा नेगेटिव। मैं हमेशा कहा करता हूँ ना, महल्ले की वो जो मासी होती है, जिसका कोई काम नहीं होता, उसने हर मामले में निन्नो लेनी होती है, हर मामले में टांग रानी होती है, हर मामले में अपनी चुदराहट दिखानी होती है। ये जो इंडिया है ना रजी दादा, ये बेचारा इस खित्ते का जो बेताज बादशाह बनने का जिसने ख्वाब देख रखा है, वो कभी इधर टांग रहता है, कभी इधर दहशतगर्दी फैलाता है, कभी इधर मुदाखलत करता है, कभी मतलब आप ये देखें बांग्लादेश से उनकी वजीर आजम भागती हैं तो कहां जाती हैं? भारत। क्या बात है। और जब तक वो वजीर आजम वहां पर मौजूद थी तो कितने बल्ले बल्ले भाग लगे रहे तलका थे। अब जब वो नहीं रही तो क्या इल्जाम लगा दिया कि जी बांग्लादेश की जो फौज है उसके एक जिम्मेदार, जो उन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो फैजुल अब्दुल रहमान, वो पाकिस्तान का हम ख्याल है और वो वहां पर जो है ना वो चेंज करना चाह रहा है और वहां के बांग्लादेश के आर्मी चीफ को हटा के खुद आना चाहता है। यानी कि एक ऐसा बांग्लादेशी फौजी जनरल जो बगावत करना चाह रहा है, और ये इंडिया उसको उछाल रहा है कि बांग्लादेश की फौज में बगावत होने जा रही है। तो बांग्लादेश की भी जो ISPR है उन्होंने कैटेगोरिकली इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी ऐसा ना वाकया हुआ है, ना ऐसे कोई शवाहद मिले हैं। भारत का मीडिया तो यहां तक कह गया कि उनके सर्विंग आर्मी चीफ ने उसके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया रिटर्न, और ये भी कह दिया कि इसके ऊपर इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें और इस पे कड़ी निगाह रखें। मतलब यहां तक उनकी फौज में बगावत के अंसर को इस तरह प्रोपेगेंडा पे करके इंडिया ने पेश किया कि जैसे उन्होंने हमारी जाफर एक्सप्रेस के बारे में कह दिया, स्क्रीन पे वीडियो चला दी। आज DG ISPR ने वो वीडियो भी दिखा दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ट्रेन को आग लगी हुई है पुरानी। यार
झूठ की भी कोई सर पांव होते हैं कि झूठ अच्छा का रजी भी। दादा, भारत की पाकिस्तान के साथ नफरत तो समझ आती है, बांग्लादेश के साथ क्यों? देखिए बांग्लादेश भी तो ये नफरत तो किसी मुल्क के साथ थोड़ी है, ये नफरत तो मुसलमान के साथ है। अच्छा। बांग्लादेश जो है बुनियादी तौर पे वो तकरीबन को 13-17 साल के बाद भारत के चंगल से निकला है, वरना तो ये सूरत हाल हो गई थी कि बांग्लादेश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी इंडिया की मदद से, इंडिया की रहनुमाई में हुआ करती थी। एक तो ये बात अहम सीटों पे तैनाती लेकिन है। इससे ईमान वालों, इससे अहम बात सुन लो। जी। वो अहम बात ये है कि जब पाकिस्तान में उनकी प्रॉक्सी को पड़ी चपेड़े हर ही जगह पड़ी से ना, पड़ती चुपेड़े ही हैं इनको, हैं? चाइना हो, हाँ। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पड़ती, सबक नहीं सीखी। क्या बात है, चाइना ने चपेड़े मार मार के 100 से ज्यादा इनके फौजी मार दिए थे, चपेड़े ही मार मार के, यार कितने बहादुर। तो जब उन्हें पड़ी चपेड़े तो उन्होंने लगाई दौड़। अब दौड़ लगा के अब और क्या करें, मतलब कहां पे अपना मुंह छुपाएं, अपने मुंह के ऊपर कालक मले। तो फिर ले दे के उन्हें बांग्लादेश नजर आया, उसके हवाले से एक शुतनी छोड़ के और सुकून से होकर साइड पे बैठ गए। देखिए जनरल फैज जो हैं वहां पे फैजुर रहमान साहब हैं, जनरल फैज हमीद नहीं है, जनरल फैजुर रहमान है। जी जी जनरल जी। फैजुर रहमान साहब जो हैं उनका पस मंजर जो है वो हमें समझना चाहिए। वो वहाँ की, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो वहाँ की जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता है। ओके। और जमात इस्लामी का बांग्लादेश के अंदर और साबका मशरकी पाकिस्तान के अंदर एक किरदार रहा है, और वो किरदार था कि अल शम्स और अल बदर दो तंजीमें थीं जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को तोड़ने की मुखालफत की थी और वहाँ पे मौजूद पाक फौज का साथ दिया था। और वो फिर गलियों, मोहल्लों, चौराहों के अंदर ज़िबा किए गए थे और अभी तक वो फांसी पर लटक रहे। और ये जो आपने नारा सुना पिछले दिनों जो इस तब्दीली के वक्त लगाया गया, वो ये था कि आमी के तुम ही के, हम कौन तुम कौन, रजाकार रजाकार। अब रजाकार वो थे जो कि अल शम्स और अल बदर के अरकान थे, उनको अमूमन अवाम के अंदर रजाकार कहा जाता था। तो वहां पे अब भी किसी को मतून करना हो, और वहां पे क्या यहाँ पे भी, तो उसको अल शम्स और अल बदर का बंदा कह दिया जाता है। ये तो काबिल फख्र बात थी ना कि मुल्क तोड़ा जा रहा था और उसके खिलाफ मज़ाहमत की गई। और ये अगर आइंदा भी खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक बिल्कुल। ऐसा कोई दादा, मंजर उन पे होगा भी फख्र तो है। हम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल रजी दादा, उन पे भी कौम को फख्र है, और जो हमारे जवान शहीद हुए उन पर भी फख्र है। और ये जो नापाक इरादे लेके आए थे हमारी ज़मीन पर, हमारे जवानों ने उसी जगह पर अपने खून से उस जगह को वजू दिया है कि इसको हम पाक करें। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।